बारी बार बनाए रखना। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम में आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत साअतों में जहाँ मुसलमानान आलम शाबान कदर की तलाश में हैं, इबादात में मशगूल हैं, और यकीनी तौर पर इल्म दीन सीखना और सिखाना एक बहुत बड़ा काम है, और इल्म दीन सीखने की महफ़िलों में बैठने की सआदत हासिल करना एक बड़ी सआदत है। और रमज़ान मुबारक के दिन हों और उसकी रातें हों, उसमें इल्म दीन हो, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हम पे एहसान है। इस सिलसिले में इस नशिस्त में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद होते हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए सफ़र फरमाते हैं। अपनी तसानीफ़ के ज़रिए, ख़िताबात के ज़रिए ना सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शहरों में, बल्कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के थ्रू भी मुसलमानान आलम के क़ुलूब व अज़हान को इश्क़ मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमा रहे हैं, और सही इस्लामी तालीमात पहुँचाने की एक वो सही कर रहे हैं जो आज के दौर की ज़रूरत है। जी हाँ, मेरी मुराद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। अलम साहब, आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है। आज हमारे साथ दो गेस्ट भी हैं हौसला अफजाई के तौर पे, तो उनका भी तारुफ़ कराएं, फिर उसके बाद जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन किराम, आज हमने कोशिश की कि शहर कराची में नौजवानान इस्लाम जो होते हैं और दूसरों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बनते हैं, और जो वो खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, माशरे में मस्बत तब्दीलियों का बाइस बनती है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के नुमाइंदा और शहर कराची में जो लीड कर रहे हैं, वो दो नौजवान हमने अपने शो में दावत दी, वो आएँ ताकि इस नशिस्त का भी हिस्सा बने और उनका तारुफ़ आप तक हम पहुँचा सकें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ कराची डिवीज़न के सदर सैयद मोहम्मद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर अलवी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के नशिस्तों में आपका ज़िक्र करेंगे ज़रूर। अलम साहब, कल हमने जो है प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिस पे बहुत सारी कॉल्स भी आई कि हम उस पर ज़िक्र करें। एक तो तलाक़ था, तसव्वुफ़ के हवाले से था, ज़कात हम कल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम तलाक़ के हवाले से ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि मुतवातिर कॉल्स आ रही हैं और लोग चाहते हैं कि इसकी जो बेसिक हैं वो आपसे मालूम करें। सबसे पहले तलाक़ क्या है और इसके हवाले से अहकामात क्या हैं, और ये क्यों नापसंदीदा अमल करार दिया गया? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहले 2 इंसान हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ उसको हम अपनी ज़बान में मियाँ बीवी का रिश्ता, ज़ौज और ज़ौजा, वाइफ और हस्बैंड, ये पुकारते हैं। ज़ौजैन, बिल्कुल। दोनों में रिश्ता बांधने को निकाह कहते हैं। इस रिश्ते को खोल देने का नाम तलाक़ है। ठीक, बिल्कुल। शरीयत मुतहरा, इस्लाम के अहकाम, इस्लाम दीन ये चाहता है कि लोग खुशगवार माहौल में महब्बत के साथ और जायज़ तरीक़े से पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल। निकाह के ज़रिए जो रिश्ता कायम होता है वो पाकीज़ा भी है, और अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानियों में से करार दिया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा, कि ताकि तुम उनसे तस्कीन पाओ और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और मेहरबानी रख दी। तो ये अल्लाह की निशानियों में से कि अजनबी एक दूसरे के जानिसार बन जाते हैं, बिल्कुल। मोहब्बत कायम हो जाती है दोनों में, और ये एक ताल्लुक़ जो पाकीज़ा भी है, और मुआशरे में हलाल व हराम का भी हमें जो पहचान दी गई, तो ये एक हलाल रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता, इसकी बुनियाद मोहब्बत है। इसमें कोई गरज नहीं होती है
मसलन कोई शख्स ये चाहे कि बीवी आएगी तो खाना पकाएगी, बीवी आएगी तो गृहस्थी करेगी, वो सब कुछ होगा, मगर इसकी बुनियाद हमें 4 चीज़ें बताई गई हदीस में कि जब रिश्ता ढूंढा जाए तो क्या किया जाए। ईमान को देखें, ख़ानदान को देखें, माल देखें और हुस्न देखें, तरजीह ईमान को दें। बिल्कुल। दुनिया में ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जमा करने वाली है वो नेक बीवी है, जो आपके ईमान में मदद करे आपको और उसमें आपके साथ ऐसा ताउन करे कि वो बढ़े। बिल्कुल। तो ये बुनियाद है इसकी, और ये रिश्ता जन्नत में कायम हुआ था। तो ऐसा ये रिश्ता हो कि जन्नत में ले जाने वाला हो। बिल्कुल ऐसी तो हमने इसको अपनी कदरों से, अपने रस्म व रवाज से बहुत गलत कर दिया, लेकिन ये रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइफ कर दिया, बल्कि ये तो वो रिश्ता है कि जो आपको हर लम्हे, हर स्टेप पे आपका साथ दे के आपको जन्नत की जानिब एक सफ़र को करेगा। और हम सब जिस तरह इसमें जो दूसरी बात बुनियादी मैंने बतानी है वो ये कि हम लोग अपने रस्म व रवाज पे चले गए, हमें जाना था इस्लामी तालीमात पर। शादी बहुत आसान चीज़ है, निकाह बहुत आसान चीज़ है, हमने उसको बहुत महंगा बना दिया। 6 चीज़ें हैं जिसमें से 2 लाजमी हैं। लाजमी क्या है? 2 गवाहों के सामने ईजाब व कबूल, ठीक, लड़की इजाज़त दे, लड़का कबूल कर ले निकाह में, ठीक, लड़की पे भी ज़बरदस्ती ना हो, लड़के पर भी ज़बरदस्ती ना हो, ये दोनों। अब उसमें खुतबा है, उसमें छुआरे तकसीम करना है, उसमें वलीमा है, ये सुन्नतें हैं। बिल्कुल। मगर वो जो पहली 2 चीज़ें मैंने बताई वो लाजमी, निकाह मस्जिद में हो और मोहब्बत से कायम हो, और उसके साथ ये जितने आपने लगा दिए, मंगनी लगा दी, उसमें आप मेहंदी करते हैं, उसमें मायूं करते हैं, अब आजकल कव्वाली नाइट के हिसाब से आपने पता नहीं पैसे लुटाने शुरू कर दिए, ये कोई इस्लामी चीज़ नहीं है। तो ये वाज़ेह रहे। अब अल्लाह चाहता है कि लोग मोहब्बत से रहें, तो निकाह करके जो ताल्लुक़ कायम होता है वो तोड़ने के लिए नहीं होता है। तलाक उस रिश्ते को ख़त्म कर देने का नाम, आज़ाद कर देने का नाम, और दोनों रिश्ते ज़बान से होते हैं। वो कहती है कबूल है, वो कहता है कबूल है, और आप कहते हैं तलाक, ये सब तो ज़बान की अहमियत को भी पहचाने। बिल्कुल इसी तरह इसका गलत इस्तेमाल, कहते हैं इसमें हड्डी नहीं होती मगर ये हड्डियां तोड़वा देती है। बिल्कुल, 32 दांत के दरमियान रखा गया, वो तो खुद महफूज हो जाती, पूरा जिस्म भुगतता है, फिर उसके असरात क्या होते हैं। और तलाक के लिए ये हदीस शरीफ है कि तलाक देना हलाल है मगर अल्लाह को नापसंद है। ना हक तलाक दी जाए तो अर्श हिल जाता है। और पहले इसको बहुत मायूब, बुरा समझा जाता था, अब लोगों ने इसको खेल बना लिया। तो वीकली बेसिस पे सुनने में आ रहा है, पहले सालों में ये किस्सा सुनने में आता था कि फलां की तलाक हो गई, और उसमें भी कितने लोग उसको मायूब समझते थे। अब तो वीकली क्या, और बल्कि लड़कियां खुद मांग लेती हैं और लड़के जो है छोटी सी बात पर वो कर देते हैं। तो शरीयत ने कुरान में भी और हदीस में भी और हमारी फ़िक़्ह में इसकी पूरी तफसील मौजूद है कि किन हालात में तलाक दी जा सकती है, क्यों दी जा सकती है, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सब बता दिया गया है। तो असल मसला था बाहमी खुशगवारी का, लेकिन बदज़बानी सबसे ज़्यादा मसला ज़बान बनती है, वो लड़के की हो या लड़की की। औरत का एक रूप जो जिसको भयानक रूप कहा जाता है वो सास का रूप है, जो रिवायती सास, अगर वो ना हो तो कोई मसला नहीं। इसी तरह रिवायती बहू, वो उस घर को ना अपनाए तो मसला होता है। अच्छा, लोग टाइम नहीं देते। नई लड़की आई है, घर बार रिश्ते नाते छोड़ के आई है, उसको 1-2 साल देने चाहिए कि वो आपको समझे। आप दूसरे दिन ही उससे तकाजा करते हैं कि वो आपके मुताबिक हो जाए, और उसमें फिर नाहमवारी, कहीं वो ननद भावज का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, ये आप लोगों के यहाँ शुरू हो जाते हैं। क्या लेके आई हो, क्या कर रही हो, तो ये छोटी छोटी बातों पर हमारे यहाँ बड़े बड़े इशू बन जाते हैं। बिल्कुल, हम सब कोशिश करते हैं कि ब्रेक के बाद इसी इशू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि किन सूरतों में
اور کس طرح اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ مشورہ کیے بغیر ہی اس معاملے کو آگے لے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے اس موضوع پہ اور تفصیلی گفتگو کریں تاکہ وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پائے جا رہے تھے ان کے جو ہے جامع جوابات ملیں، اور یقینی طور پر کوشش یہی ہوگی اس پروگرام کے تھرو کہ آپ تک اس موضوع کو کیوں پہنچایا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات، تاکہ ان سب چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھ۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں تاکہ جو آپ سوالات کریں وہ اسی پروگرام میں اس کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک طلاق کے حوالے سے ہے اور اس کے شرعی احکامات کن صورتوں میں دی جائے اور اس سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو بتدریج جو ہے ہم اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ علامہ صاحب، طلاق کن صورتوں میں دی جاتی ہے، اس کے کیا شرعی احکامات ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی گھریلو مسائل کی وجہ سے جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس کو بنا کے طلاق دے دیتے ہیں۔ شروع میں واضح کیا، بہرحال اگر دونوں کے درمیان بگڑ رہی ہے بات، گالی گلوچ ہوتا ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، شوہر مار پیٹ کرتا ہے، بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، میڈیکلی ریزن بن جائے، انین ہو جائے، اس کے حقوق پورے نہ کر سکے، نان نفقہ نہ دے، اس کو زبردستی اس کو پابند رکھے، ماں کے گھر نہیں جانا، بہن بھائیوں سے نہیں ملنا، ایسی پابندیاں لگائے، یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے اور وہ دیکھے کہ میرے لیے اب برداشت نہیں، یا شوہر میں ایسی بیماری آ جائے یا بیوی میں ایسی بیماری آ جائے جس کو برس یا جزام کہتے ہیں، موذی بیماری، اور آپ کے ہاں کنٹیجس کہتے ہیں جس کو متعدی لگ جانے والی، پھیلنے والی، یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جن پر آپ علیحدگی کے لیے اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، صبر کر لیں، وہ آپ کی مرضی، نہیں کرنا چاہیں تو بعض حالتوں میں تو روکنا ظلم ہوگا کہ آپ حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں تو وہ ظلم ہو جائے گا، اس میں آپ گناہگار ہوں گے۔ بعض حالتوں میں یہ ہے کہ رخصت ہے، آپ طلاق لے سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں خلا کا ایک مسئلہ آ گیا، عورت کو یہ معلوم ہے کہ میں خلا لے سکتی ہوں، عدالت میں جا سکتی ہوں۔ پاکستان کے فیملی لاز، آئلی قوانین میں شریعت کے خلاف بہت سی باتیں ہیں، وہ اس لیے ٹھیک نہیں کی جاتی کہ این جی اوز کا مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کے دوسرے اس میں عوامل آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے اور کورٹ خلا دے تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے، بالکل، یعنی وہ حکم ہوگا۔ اور اگر کوئی دینی بات ایسی کر دی جو کفر اور شرک ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا، وہ اس کی بات فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اپنا کوئی ایسا عقیدہ چھپایا ہوا ہے اور وہ کفریہ ہے، قادیانی ہو گئے، کچھ اور ہو گئے، ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو آپ کا وہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کب طلاق مانگے؟ جب وہ دیکھے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا، ٹھیک، وہ اب نہیں سہ سکتی۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر سے بو آتی ہے وہ خلا لے سکتی ہے، اس کو شوہر کی شکل پسند نہیں ہے وہ خلا لے سکتی ہے، ان باتوں پہ بھی خلا دے دیا جاتا ہے، لیکن قانونی طور پہ، جو قانونی طور پہ اگر وہ اس خلا کے نوٹس 3 سرو ہوتے ہیں، وہ بیلف کو پیسے دے دیے، وہ سرو ہی نہیں کرتا، پہنچاتا ہی نہیں ہے، وہ بڑی تیز ہو جاتا ہے معاملہ، جی، تو یا پھر یہ ہے کہ وکیل صاحب کو کہہ دیا، وہ ایسی بیان دے دیتے ہیں جو واقعی نہیں ہوتا۔ شوہر کو جب علم ہو گیا کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی تو اب اس کے لیے بھی ہے کہ یا تو وہ بھلائی کے ساتھ روک لے ورنہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے۔ لازمی بات ہے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا، پیار نہیں رہا تو زبردستی ساتھ رہنا وہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ کوئی اس سے فائدہ یا دو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آگے آپ کے معاملات خراب، یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔
اگر شوہر اس خلا پہ دستخط کر دے یا زبانی کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم لے لو، تو یہ اس نے رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے تم کورٹ سے لے لو، تو یہ اس کی رضامندی اب ظاہر وہ ہوگی۔ اگر الاؤ وہ کرتی ہے کورٹ میں تو تو وہ وہ نکاح آٹومیٹک فسخ ہو ہو جائے جائے گا۔ آٹومیٹک۔ ایک کالر۔ ضرور۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نمرہ، السلام علیکم۔ جی میں نمرہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی نمرہ، سوال کیجیے گا۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی۔ جی الحمد تو اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اس پہ خلا پہ دستخط کر دے یا زبانی کہہ دے، اس کو روکے گا وہ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار۔ اکثر لوگ اس کو طوالت دیتے ہیں۔ بالکل جی کرتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ جب نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے تو اس کو فارغ جیسے کر شادی دینا۔ کے ٹائم پہ کہتے ہیں دولہا دلہن راضی کیا کرے گا قاضی، تو اسی صورت میں جب دونوں ہی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس میں بہتر یہ نہیں، اگر ایک تیار ہے دوسرا تیار نہیں ہے تو پھر پھر بھی منائیں گے۔ زبردستی کیسے کریں گے آپ؟ ہاں یہ بھی اچھا، ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایشو آیا ہے تو وہ دونوں یا ان دونوں کے گھر والے مل کر پہلے بات کو سمجھیں، جانبداری کے بغیر۔ گارجینز جو ہوتے ہیں بالکل۔ جو بزرگ ہیں وہ سمجھیں، سمجھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، درست ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ کوئی آج کل اگر بیوی شوہر کا دل جیت لے، خوش ہو جائے، تو سب سے پہلا الزام لگتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا۔ یعنی وہ اگر اچھائی کے ساتھ جیت لے دل، کہتے ہیں جادو ہو گیا، کاروبار اسٹارٹ نہ جیت سکے تو جیے کہ جی وہ فیل رہنا، ہو گیا۔ وہ اس کے اوپر دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ساس جو ہوتی ہے، وہ بیٹا اگر بیوی کی طرف ذرا سا جھکاؤ ہو جائے تو اس پر تانے رن مرید اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ دونوں طرف کا مجرم بنتا ہے۔ توازن نہیں رکھا جاتا۔ اصل میں گھریلو ماحول، ہمارے طور طریقے، سب سے بڑی مصیبت جہیز بنتی ہے۔ لوگوں کا لین دین، آپس میں بھڑکانے والے جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ بھڑکاتے ہیں، وہ دوست ہوں، سہیلیاں ہوں، کوئی ہوں، وہ بھڑکاتے ہیں تو بگڑتی ہے بات۔ بالکل۔ ایک کالر جی السلام علیکم سعید صاحب۔ وعلیکم السلام، یہ فہیم جدون بات کر رہا ہوں ہاؤس بے سے میں۔ جی جی سوال کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے تو کوکب صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ہے ان کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، چاہے کوکب صاحب کا جو ہے بات کرنے کا، اور بڑا مزہ آتا ہے ان سے مسئلے مسائل سننے کا۔ تو میرے کوکب صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کسی مولانا سے کہ جو طلاق ہوتی ہے وہ غصے میں دی جائے تو نہیں ہوتی، تو میرا عرض یہ ہے کہ طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، پیار سے یا مطلب اس میں تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو میں یہ مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایسا کچھ ہے کہ یہ غصے میں دی جائے تو ہوتی ہے یا؟ اچھا سوال ٹھیک، ہے، اچھا سوال ہے جی علامہ صاحب۔ یقیناً ان کی بات درست ہے کہ طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ طلاق کے لیے حکم سن لیں ناظرین، اکیلا مرد ہے، جنگل میں ہے، کوئی دوسرا فرد نہیں، وہ وہاں بیوی کو طلاق دے، طلاق ہو جائے گی، اس کا اقرار ہوگا کہ میں نے دی ہے، شوہر نے کہا میں نے دی ہے، مانا جائے گا۔ کوئی سننے وقت لوگ کہتے ہیں بیوی نے سنا نہیں، ہم نے کاغذ وصول نہیں کیے، اگر شوہر نے دستخط کر دیے ہیں طلاق ہو گئی، کسی نے سنا یا نہیں سنا ہو گئی۔ اصل مسئلہ آ گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی نشست میں ایٹ اے ٹائم 3 طلاقیں یہ نہیں دینی چاہیے، اس کو طلاق بدعت بھی کہتے ہیں۔ یہ طلاق اکٹھی 3 نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو چاروں اماموں کے نزدیک وہ طلاق پڑے گی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ 2 طلاقوں تک تو رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا مطلب پلٹ سکتے ہیں، تو ایک مفتی کے پاس گئے، اس نے بتا دیا 3 طلاقوں میں کوئی گنجائش نہیں، تم نے 2 دی ہوتی۔ اب وہ دوسرے کے پاس جا کے غلط بیانی کرتے ہیں، میں نے 2 دی، وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں وہ اکثر۔ حرام ہوگا اس کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مفتی کے سامنے آئیں، ان کا حلف اٹھوانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اس کے حلف اٹھواتے ہیں تاکہ اگلا سچ بولے۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں گی تو 3 ہی پڑیں گی، اور 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کے سوا کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 2 طلاقوں میں ہے
طریقہ طلاق دینے کا ہمیں شریعت نے یہ سکھایا کہ بیوی جب ماہانہ ایام سے فارغ ہو، اس کو طہر کہتے ہیں، جب وہ پاک ہو جائے تو ایک طلاق دی جائے۔ اب آپ کے پاس دونوں کے پاس ٹائم ہے، آپ دونوں سوچ سکتے ہیں، آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ وہ اسے کہہ دیں کہ میں نے رجوع کر لیا، جو ٹائم پیریڈ ہے ٹائم کے دوران کہہ دیں کہ جی رجوع کر لیا، ٹیلی فون پہ بھی کہہ دیں تب بھی ہو جائے گا۔ 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، دوسرے مہینے میں پھر اسی طرح کرے۔ اب آپ کو ایک ٹائم مل گیا، دونوں کو کانسیکوینسز، اس کے انجام اثرات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر بچے ہو جائیں تو۔ لیکن اگر اکٹھی 3 دی ہیں تو پڑ جائیں گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو اس کے باوجود پھر کسی طرح جڑ جاتے ہیں وہ ساری عمر گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم تو ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اس کے بعد سوشل ایشوز پہ ہی بات کریں گے کہ اس کی کیا تباہ کاری ہیں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے طلاق، اس کے احکامات، اور کوشش کریں گے اگلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں اس کے سوشل کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، معاشرے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، اور اس سے معاشرے میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی ہیں، آپ کے سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ سرکار میری بات بنائے رکھ۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج ذکر ہو رہا ہے طلاق اور اس کے احکامات کے حوالے سے۔ ایک کالر ہیں، کالر سے پہلے ان کی کال لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خلا کی شریعت مطلب بتائیں، شرعی خلا کی شریعت کیا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا، آپ نے شاید توجہ سے نہیں سنا کہ اگر مرد زبردستی روکے اور بیوی نہ رکنا چاہے تو وہ شرعی قاضی کے پاس جاتی ہے اپنے آپ کو نکاح سے نکالنے کے لیے، مگر ہمارے ہاں کورٹ ہے، شرعی قاضی کا نظام وہ نہیں ہے، تو وہ کورٹ میں جاتی ہے، تو کورٹ 3 مرتبہ نوٹس بھیجتی ہے، اس کے بعد وہ کورٹ یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے، تو اس یک طرفہ فیصلے پر شوہر کے سائن ہوں، یا وہ زبانی کہہ دے یا وہ پہلے کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں دے رہا ہوں، تم جا کے کورٹ سے لے لو، تو یہ اس کی طرف سے رضامندی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے۔ اگر کسی نے واٹس ایپ پر SMS پر طلاق بھیجی ہے، آپ کو ملی، آپ نے دیکھ لی، آپ کہیں گے جی اس کا حکم کیا ہے، تو شوہر اگر اقرار کرتا ہے کہ یہ میں نے بھیجا ہے تو وہ مانا جائے گا۔ شوہر کا فون کوئی اور استعمال کر کے بھیجے، شوہر کے علم میں نہ ہو اور واقعی ایسا ہو، پھر معاملہ دوسرا ہوگا۔ شوہر کا اقرار کافی ہے، وہ کہے گا کہ میں نے دی ہے، مانا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں، شوہر کہتا ہے جی میں نشے میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو کیا اتنا ہی نشہ تھا کہ طلاق کا لفظ یاد تھا؟ کچھ یاد کیوں نہیں تھا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں کا پتہ نہ ہو، ایسا نشہ، تو یہ ساری بات تحقیق کرنی پڑتی ہے تاکہ طلاق کو کھیل نہ بنایا جائے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے کافی دیکھا ہے کہ طلاق کے بعد کے سوشل جو کانسیکوینسز ہیں، مطلب بچوں کے معاملات میں 2 خاندانوں کے درمیان بگاڑ آ جانا، 2 لوگوں کی زندگی بالکل ایک طریقے سے تباہ ہو جاتی ہے، انہیں دوبارہ سے وہ سائیکل اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، پھر معاشرے میں بیرا روی، اس کے علاوہ طلاق کی شرح بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سی معاملات اور بھی بڑھتے چلے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ فیس بک کی وجہ سے دے دی، ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے دے دی، عجیب عجیب آ رہی ہیں چیزیں نا، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ وہ سوشل میڈیا پہ میسیج پڑھ کے اس نے دے دی، ان انٹینشنلی پڑھ کے دے دی۔ اب اس میں سید صاحب وہ لڑکی بھی فل ٹائم امپورٹ ایکسپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ اپنے سسرال کی ایک ایک بات اپنے میکے میں کیوں پہنچا رہی ہے؟ فل ٹائم اسکائپ پہ کیوں ہے؟ ٹیلی فون پہ کیوں ہے؟ متعدد طلاقیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ٹیلی فون پہ رہتے ہیں۔ اچھا وہ بھلے سے خود رہتا ہو لیکن بیوی کا رہنا پسند نہیں ہے، تو آپ لوگ جب بھی دونوں میں کوئی توازن بگڑے گا، جہاں بیلنس بگڑے گا یہ نتیجے ہوں گے۔ اب ان باتوں پہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، مگر اصلاح کی طرف نہیں آتے، وہ بیوی پر تلوار لٹکتی رہتی ہے طلاق کی۔ شوہر جو ہے اس کو پتہ ہے میرے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے،
تو اس سے وہ اس کو بلیک میل بھی کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ اس کو انڈر پریشر رکھتے ہیں، وہ اس طرح زہر بنتا رہتا ہے اندر۔ علامہ صاحب یہ ماڈرن ایجز کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے نکل گئے، پی ایچ ڈیز، اور اس میں دینی تعلیم نہیں تھی، تو ان میں یہ شرح بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی تربیت نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے حقوق سیکھے ہی نہیں، برداشت کی بھی نہیں ہوئی۔ برداشت تو خیر Tolerance ہمارے بالکل۔ معاشرے میں وہ تو مردوں سے زیادہ نکلی ہوئی ہے، آپ رمضان میں دیکھ لیں، ٹریفک کا حال دیکھ لیں، ویسے بات چیت میں دیکھ لیں، بالکل چھوٹی سی احسان بات کر پہ کے اس بھڑک میں سے روزہ اٹھتے رکھا ہیں۔ ہے انہوں نے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ماں کی طرف سے بیٹی کو، باپ کی طرف سے بیٹے کو حقوق معلوم ہونے چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بھی دیکھ کے اثر پڑتا ہے، ایسی وہ جس طرح میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، اولاد اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ہم دین کو تو اہمیت ہی نہیں دے رہے، بس اب اچھا طلاق کو اب معیوب نہیں سمجھتے، ہم اب برا نہیں سمجھتے، اسے ہیپی اینڈنگ کہہ رہے ہیں، ہیپی اینڈنگ کر لیتے ہیں اور نئی نیو بگننگ اسٹارٹ کر لیں۔ اکثر و بیشتر یہ بات جو ہے نا اس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے نتیجے دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ ہم سے ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سوال کیجیے گا۔ جی میں نے یہ آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں تو انہوں نے کو مجھے 10-12 دفعہ طلاق دے چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو آج بھی ان کو بولو تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ایسے تھوڑی طلاق ہوتی ہے، ہمارے اچھا، مذہب میں ایسے تھوڑی ہے، میاں بیوی جب چاہیں رجوع کر سکتے ہیں، جب چاہیں مل سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک بہت ٹھیک اچھی بات ہے۔ ٹھیک علامہ صاحب۔ اس میں یاد رکھیں شریعت کا حکم ہے کہ طلاق ہنسی کھیل میں، مذاق میں بھی دی جائے تب بھی پڑ جاتی ہے۔ اچھا صرف لفظ طلاق کہنا ضروری نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے لفظ نیت کیا ہے؟ تم میری طرف سے فارغ ہو، جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، طلاق کی نیت سے یہ بھی کہیں گے، اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ بہار شریعت میں شروع میں پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، میری جان چھوڑو چلی جاؤ، یہ اس طرح کے لفظ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کا یہ کہنا کہ اس طرح طلاق نہیں پڑتی، اس نے شاید سمجھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے تعلق ہے تو وہ گناہ کے ہیں، حرام کے ہیں، کیونکہ طلاق اگر پڑ چکی ہے تو 1 بار 2 بار 3 بار یا ایک ہی بار میں طلاق بائن دے دے تو بغیر نکاح کے دوبارہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ بائن کا مطلب توڑ دینے والی، تو ایک مرتبہ بھی طلاق بائن، اس کو لفظ معلوم ہو کہ میں طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی لوٹنے والی، طلاق مغلظہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ معلومات نہیں ہے تو کھیل نہ بنائیں، اسی لیے پھر بچے بگڑ رہے ہیں، معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح آج ہم نے تھوڑا سا سیگمنٹ تبدیل کیا اور 2 نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کراچی سے، کتنی اہمیت ہے اسلام میں سماجی کاموں کی، اور اس سے دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ سماجی کاموں کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے مزاج میں نرمی آتی ہے، ٹالرنس آتی ہے، پھر دین کے حوالے سے ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیزوں میں نوجوان ہوں گے، لیڈیز بھی اپنے طور پہ اور نوجوان لڑکے بھی، تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ معاشرے میں بہتری آئے گی اور اس طرح کے رجحانات ختم ہوں گے؟ اصل میں انسان کو بتایا اس لیے گیا کہ اس کی ذات اس کے اپنے لیے بھی اور اس کے ارد گرد دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، اور الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بالکل۔ تو ایک یعنی اس ایمان کے بعد بڑی نیکی کہ میں دوسرے کی تکلیف دور کروں، میں کسی کے کام آؤں۔ اور حدیث شریف ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تو جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، یہ ایک ہمارے نبی پاک کی تو پوری زندگی اس سے یعنی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ پھر خلفائے راشدین اہل بیت وہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں راستے کی۔ ہمیں کہا گیا کہ ایک شخص میخ لگا دے کہ کوئی اس سے اپنا جانور باندھ لے، اس کی نیت پر اس کو ثواب، دوسرے نے وہ اکھاڑ دی کہ اس سے کوئی ٹکرا کے گرے گا تو اس کی نیت پر اس کو بھی ثواب۔ تو ایک دوسرے کے کام آنا تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ جی بالکل، میں نے اسی لیے سوال کیا تھا کہ جب وہ ایسے سماجی خدمات یا پھر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں رہے گا تو وہ پازیٹیو وائبس دے گا۔ لیکن اس میں فرق کیا آ گیا، شو آف کے لیے کرنے لگ گئے، اس سے غلط فائدے اٹھانے لگ گئے، بالکل کوئی سیاسی مفاد، گروہی مفاد یا کوئی مالی مفاد، اس کی وجہ سے وہ نیکی نہیں رہتی، اس کی جو اسپریچویلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جسٹ ایک مٹیریلسٹک اپروچ، وہ روح ختم ہو گئی۔ اب بظاہر کام تو کر لیا، اب دیکھیں ایک سلائی مشین دینی ہے لیکن جب تک فوٹو نہیں کھنچے گی آپ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں۔ دنیا کہاں کن چیزوں کے لیے لائن لگا رہی ہے، ہمارے ہاں آٹا دینے کے لیے لائن لگ رہی ہے۔ اسی طرح تو کوشش کریں بھلائی کے کام ایک دوسرے کے، سب سے پہلے اپنے گھر میں۔ ہمارا یہ رویہ بھی غلط ہے، ماں باپ بڑے بہن صرف بھائی آرڈر سب ہی کے ساتھ دینا ہی، ہے، بالکل اسی طرح، تو مل جل کر کام کریں اور بھلائی کے ساتھ، اور زبان میٹھی رکھیں۔ بالکل۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج جمعہ کی شب بھی ہے اور تاخرات بھی ہے، اللہ کرے کہ اس کی برکت ہمیں ملے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، کوشش کی کہ طلاق کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں یا عمومی طور پہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے اس پروگرام میں، اور علامہ صاحب نے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اگلی نشستوں میں ہماری کوشش ہوگی تصوف، طریقت اور عقیدت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، تاکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں نوجوان کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور آج بتا دیجیے کہ آج کا پروگرام لوگوں کی فرمائش پہ جی بالکل، یہ بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ فرمائش پہ کیا گیا، کیونکہ بہت سارے جو ہے نا کوشچنز آ رہے تھے متواتر پروگرامز میں، تو ہم نے اس وجہ سے اس ٹاپک کو لیا۔ اگلی نشستوں میں یقینی طور پہ کوشش کریں گے کہ نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 مہمان بھی موجود تھے اور پاکستان کونسل آف یوتھ سے، تو ان کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، اب انشاءاللہ رمضان کی کچھ راتیں رہ گئی ہیں اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھیں اور آپ تک پہنچانے کی صحیح کریں۔ تو جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے